व्यू 360 में। डिजिटल फोरेंसिक की साइंस क्या है और कितनी काबिल भरोसा है? काबुल से इनखला की अफरा तफरी में वालिदैन से बिछड़ने वाले नन्हे फरजाद की कहानी। उनमें से एक मेरी छोटी बेटी और दूसरी मेरी भांजी थी, लेकिन कोशिश के बावजूद हम तीसरे बच्चे को तलाश करने में नाकाम रहे। और पाकिस्तान में 2 खतरनाक अमराज के खिलाफ मुल्कगीर वैक्सीनेशन मुहिम। क्या वालिदैन के खदशात बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की राह में एक रुकावट हैं? मैं तो अपने तीनों बच्चों को सर फुली वैक्सीनेट किया है, क्योंकि आजकल जो हालात आप देख रहे हैं कि बीमारियां भी उसी स्पीड से हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आए दिन सियासत, शोबिज़, खेल और दीगर शोबों से मुंसलिक शख्सियात के हवाले से मुतनाज़ा ऑडियो या वीडियो लीक्स हेडलाइंस का हिस्सा बनती हैं। हाल ही में पाकिस्तान में भी 2 बड़े स्कैंडल सामने आए, एक में वीडियो और एक में ऑडियो को बतौर सबूत पेश किया गया, पर दोनों ही मामलात में इन शवाहिद के फोरेंसिक जायजे के लिए आवाज़ें उठीं। खुफिया तौर पे या खुलेआम रिकॉर्ड किया गया मवाद बड़े केसेस में अहम सबूत के तौर पे पेश किया जाता है। तो ऑडियो फोरेंसिक की साइंस है क्या? इसके लिए फ़ायज़ा बुखारी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, कुछ दिलचस्प मालूमात लेके आई हैं। फ़ायज़ा, पाकिस्तान में तो बात होती है, अमेरिका में भी हम जानते हैं डिजिटली जो फोरेंसिक किए जाते हैं उनको केसेस में अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अमेरिका में फोरेंसिक माहिरीन ऑडियो की सदाकत को कैसे परखते हैं? जी सारा, टेक्नोलॉजी बेहतर होने के साथ साथ ऑडियो फोरेंसिक्स के शोबे में भी बहुत जिद्दत आ चुकी है, और अगर किसी मुकदमे में फ़रीक़ैन में से कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करे तो उसे चंद अहम मराहिल में परखा जाता है। सबसे पहले तो आवाज़ की शनाख्त करके ये जांचने की कोशिश की जाती है कि आया ये वाकई उस फ़र्द की आवाज़ है जिससे ये मंसूब की गई है, और क्या ऑडियो में तरमीम या तब्दीली तो नहीं की गई। इस अमल को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, जैसे बोलने वाले अफराद की मुख्तलिफ ऑडियो फाइल्स का मुआजना, आवाज़ के दबाव के लेवल की टेस्टिंग, आवाज़ों जैसे गोली चलने के वक्त का तयन और पस मंज़र की आवाज़ों का तसलसल देखना वगैरह। जब इस बात की तसल्ली कर ली जाए तो दूसरा मरहला होता है रिकॉर्डिंग में मौजूद अहम आवाज़ों को मज़ीद वाज़े करना, यानी इन्हेंस करना, गो कि इसकी अफादियत के हवाले से मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। इसका मकसद गैर ज़रूरी शोर को कम करके केस के लिए ज़रूरी आवाज़ों को नुमायाँ करना है। और आखिरी मरहला होता है उस रिकॉर्डिंग का तफसीली तज्ज़िया करना, ताकि वाक़ई के मंतकी रब्त को समझने की कोशिश की जाए। मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर रॉबर्ट माहिर डिजिटल फोरेंसिक्स के शोबे में वसी मालूमात और तजुर्बा रखते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर में रिकॉर्डिंग के बहुत से तरीक़े चूँकि आम अफराद की दस्तरस में हैं, लिहाजा किसी भी वाक़े की अक्सर एक से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स मौजूद हो सकती हैं, जैसे पुलिस के बॉडी कैम्स, गाड़ियों में लगे डैश कैमरे, घरों के दरवाज़ों पर लगे कैमराज, CCTV और स्मार्टफोन्स वगैरह। ऐसे में जुर्म को साबित करने के लिए सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पर ही इक्तफ़ा नहीं किया जाता। अमरीकी अदालतें भी इस हकीकत को समझती हैं कि ऑडियो फोरेंसिक्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो 100% दुरुस्त नहीं हो सकती, और उनके बारे में मुकम्मल यकीन से नहीं कहा जा सकता। The role of the expert should be to explain to the court or whoever it is. फोरेंसिक के माहिर को अदालत या किसी और को ये वाज़े करना चाहिए कि इसके लिए क्या तकनीक इस्तेमाल की गई और गलती का कितना इम्कान है। मेरे तजर्बे में अक्सर औकात ऑडियो फोरेंसिक को केस के दीगर सबूतों के साथ देखा जाता है। डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ दूसरा चैलेंज ये है कि एक हुनरमंद शख्स रिकॉर्डिंग में इस तरह तरमीम या तब्दीली कर सकता है कि फोरेंसिक का माहिर भी उसका पता ना लगा सके। यूँ वो बहुत काबिल यकीन नकल कर सकते हैं। एक बढ़ती हुई तशवीश ये है कि ऐसी हेरा फेरी करने के लिए अब बहुत से तरीके दस्तयाब हैं। फ़ायज़ा, जो नई टेक्नोलॉजी है उसने फोरेंसिक माहिरीन को मुस्तनद रिपोर्ट्स बनाने में किस हद तक मदद फराहम की है? काम आसान बना दिया या मुश्किल? सारा ये बहुत अहम सवाल है। किसी भी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुस्तनद होने में वहाँ इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी की बहुत अहमियत होती है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि मुख्तलिफ फोरेंसिक लैब से एक ही ऑडियो फाइल की मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आएँ। फिर ये मसला भी है कि जो जदीद तरीक़े माहिरीन को ज़्यादा मुस्तनद रिपोर्ट्स बनाने में मदद फराहम कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी मुजरिमों को भी जालसाजी के नए तरीके सिखा रही है। तो टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार जैसी है, और माहिरीन भी इस बारे में तशवीश का इजहार करते हैं। If a forgery was to be made, अगर जालसाजी करनी हो तो आप असल वीडियो की ऑडियो तब्दील कर दें या असल ऑडियो की वीडियो को बदल डालें। तजुर्बाकार एडिटर्स दोनों हिस्सों को इस तरह जोड़ सकते हैं कि आम देखने वाले को पता नहीं चलता कि उसे तब्दील किया गया है। डीप फेक वीडियो और ऑडियो में तरमीम करने का एक वसी तरीका है जिसकी मदद से बहुत ही काबिल यकीन जालसाजी की जा सकती है, और मेरे ख्याल में ये बहुत से लोगों के लिए काबिल तशवीश है कि मुस्तकबिल में मुकम्मल जाली रिकॉर्डिंग्स बनाना मुमकिन हो सकेगा कि वो मवाद सामने लाकर
کر اس کے حقیقی ہونے کا دعویٰ کریں، جبکہ دراصل وہ موشن پکچر جیسے کمپیوٹر گرافکس ہوں گے۔ سارا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ کسی کی آواز کے پیٹرنز کی مدد سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے وہ الفاظ بھی ادا کیے یا کروائے جا سکتے ہیں جو حقیقت میں کہے بھی نہ گئے ہوں، اور ایسی ریکارڈنگز کی تصدیق کرنا اور بھی دشوار ہوگا۔ تو یہ جتنی پیچیدگیاں ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو پھر امریکی عدالتوں میں آڈیو فورینزکس کو اہمیت دینے کے لیے کوئی بڑی مثالیں بھی ملتی ہیں؟ جی سارا، اس کی دو بڑی مثالیں تو ہمیں پچھلے کچھ سالوں کے دوران ہی ملی ہیں۔ پہلی 2017 میں لاس ویگس میں میس شوٹنگ کا واقعہ ہے، جس میں مجرم نے ایک ہوٹل روم سے ایک میوزک فیسٹیول پر ہزاروں گولیاں فائر کر کے 60 کے قریب افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ لگا کہ شاید کئی حملہ آور تھے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام افراد کی آڈیو ریکارڈنگ سے یہ ثابت ہوا کہ محض ایک شوٹر نے ایک ہی سمت سے تمام گولیاں چلائی تھیں۔ اس کے برعکس 2012 میں ریاست فلوریڈا کے 17 سالہ سیاہ فام نوجوان ٹریون مارٹن کی ہلاکت کے واقعے میں دونوں جانب سے فریقین نے 911 کی ریکارڈنگز کو بطور ثبوت پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس نے گولی چلائی ہے اور کس نے چیخ ماری، تاہم جج نے ان آڈیو ریکارڈنگز کو ناکافی قرار دے کر ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی آڈیو فورینزکس کو ہر صورتحال کے لیے مناسب نہیں سمجھا گیا۔ دیگر ممالک کے کئی عدالتی فیصلوں کے بعد بھی ایسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ آڈیو فورینزکس کی رپورٹس درست نہیں تھیں، جن کی بنیاد پر غلط سزائیں بھی دی گئیں۔ اسی لیے صرف آڈیو فورینزکس رپورٹ کی بنیاد پر عدالتی فیصلے عموماً نہیں کیے جاتے۔ اور ایک جو بڑی دلچسپ بات آپ نے کی وہ یہ کہ 2 لیبز ایک ہی آڈیو رپورٹ کا مختلف تجزیہ بھی پیش کر سکتی ہیں۔ فاضیہ بخاری، بہت شکریہ ان معلومات کے لیے۔ پاکستان میں بھی فورینزک لیب موجود ہے۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی بہت سے مقدمات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کر چکی ہے۔ بڑے سیاسی اسکینڈلز میں اس کی خدمات کیوں نہیں حاصل کی جاتی؟ اس بارے میں ایک بہت دلچسپ مضمون آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسد حسن کی رپورٹ ہے وہ۔ افغان شہریوں کی مشکلات پر ہم آپ کے لیے بہت سی کہانیاں لے کے آتے ہیں۔ آج ہم لائے ہیں امید بھری ایک کہانی، 1.5 سالہ فرزاد کی کہانی۔ افغانستان میں طالبان کی آمد کے ساتھ ہی ہزاروں شہریوں نے ملک سے نکلنے کی کوشش کی۔ کابل ایئرپورٹ پہ افراتفری کے دوران فرزاد کے والدین نے اسے خاردار تاروں کے اوپر سے ایک امریکی فوجی کے حوالے کیا تاکہ اسے عمارت کے اندر محفوظ مقام پہ پہنچایا جا سکے، لیکن پھر بھیڑ میں فرزاد اپنے خاندان سے بچھڑ گیا۔ 43 روز کی جدائی کے بعد اس کی والدہ بالآخر اسے اپنے سینے سے لگا پائی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 18 ماہ کے فرزاد کے والد کابل میں امریکی سفارتخانے میں ملازم تھے۔ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد فرزاد کے خاندان نے ملک سے نکلنے کی امید میں کابل کے ہوائی اڈے کا رخ کیا۔ چونکہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا اور ایئرپورٹ کا رخ کیا، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ امریکی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو افغانستان سے نکال رہے ہیں۔ امریکی مرینز بچوں کو ہوائی اڈے کے اندر منتقل کر رہے تھے تاکہ انہیں سخت گرمی اور گیٹ پر موجود ہجوم سے بچایا جا سکے۔ فرزاد کے چچا احمد زوارزادہ بھی اپنے خاندان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرزاد ان بچوں میں سے ایک تھا جنہیں خاردار تاروں کے اوپر سے ایئرپورٹ کے اندر لایا گیا۔ مرینز نے ہم سے کہا کہ اپنے بچے انہیں دے دیں تاکہ وہ انہیں ہوائی اڈے کے گیٹ کے دوسری طرف لے جا سکیں۔ ہم نے اپنے خاندان کے 3 بچے ان کے حوالے کر دیے۔ دونوں خاندان 3 گھنٹے بعد ہوائی اڈے میں داخل ہو سکے۔ انہیں 3 میں سے 2 بچے مل گئے، لیکن فرزاد کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد بالآخر ہم اندر داخل ہوئے۔ بچوں کی تلاش کے بعد ہمیں ان میں سے 2 مل گئے۔ ان میں سے ایک میری چھوٹی بیٹی اور دوسری میری بھانجی تھی، لیکن کوشش کے باوجود ہم تیسرے بچے کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ فرزاد کے والد اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ایئرپورٹ سے باہر چلے گئے۔ جب ہمارا بیٹا ایئرپورٹ پر گم ہو گیا تو میرے شوہر اسے ڈھونڈنے کے لیے ہوائی اڈے سے نکل گئے، اس امید میں کہ اس کی تصویر سب کو دکھا کر وہ اس سے تلاش کر لیں گے۔ میرے شوہر میرے بیٹے کی تلاش میں افغانستان میں ہی رک گئے۔ دونوں خاندان افغانستان سے نکل کر قطر کے کیمپ میں پہنچ گئے اور ایک باپ اپنے بیٹے کی تلاش میں کابل ہی رک گیا، اور یہ ستم ظریفی اب بھی واحدہ کو پریشان کرتی ہے۔ ہم اپنا وطن چھوڑ رہے تھے کیونکہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ تھا، لیکن ہوا یہ کہ میرے شوہر ہی کو وہاں رکنا پڑا اور پھر میرا بیٹا گم ہو گیا۔ فرزاد کے والد اب بھی افغانستان میں خطرے میں ہیں۔ 17 دن تک 18 سالہ ماں کو اپنے بیٹے کا ٹھکانہ یا خیریت کسی کا علم نہیں تھا۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھی مر گئی ہوں. ایک ماں کے لیے یہ بہت ہی کٹھن ہے. لیکن قطر میں یہ نا امیدی اس وقت امید میں بدل گئی جب انہیں ایک پیغام موصول ہوا. ہم ان 2 ہفتوں میں کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. 15 دن کے بعد جب میں نے کیمپ میں نئے نصب شدہ وائی فائی سے اپنا فون منسلک کیا تو پہلا پیغام جو میں نے دیکھا وہ ناروے سے کسی نے بھیجا تھا کہ فرزاد ان کے ساتھ ہے. ہم نے سکھ کا سانس لیا. ہم ان کے شکر گزار تھے کیونکہ انہوں نے فرزاد کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا تھا. اپنی والدہ کے امریکہ کے ایک کیمپ میں منتقل ہونے تک فرزاد 43 روز ناروے میں ہی رہا. جب ہم امریکہ میں پناہ گزین کیمپ پہنچے تو حکام نے ہمارے بیٹے کو ناروے سے یہاں منتقل کیا. DNA ٹیسٹ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کے بعد کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے انہوں نے اسے میرے حوالے کر دیا. یہ خاندان ورجینیا کے شہر ریچمنڈ میں رہتا ہے اور فرزاد کے والد کے لیے دعا گو ہے جو اب بھی کابل میں ہیں. انہیں امید ہے کہ امریکی حکومت انہیں وہاں سے نکال لائے گی. انہوں نے حفاظت کے پیش نظر اپنی شناخت خفیہ رکھنے کی درخواست کی ہے. میں اپنے بیٹے کو اس کی ماں سے ملانے کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ امریکی حکومت مجھے انخلاء کے اس عمل میں شامل کرے. میرے خاندان کو میری اور مجھے ان کی ضرورت ہے. نوشابہ آشنا کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ. یہ تھی ننھے فرزاد کی کہانی امید سے بھری. پیر 29 نومبر سے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک نیا ہفتہ وار آن لائن پروگرام جس کا نام ہے عین مطابق. عین مطابق ایک نیا ہفتے وار سلسلہ جہاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کچھ انکہی کہانیاں، کچھ خاموش سچائیاں. آپ کو کوئی پسند کرے گا بھی نہیں کرے گا، آپ تو ریجیکٹ مال ہیں. آپ اگر ہراسمنٹ کا شکار تھے تو آپ نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی؟ لوگ کیا کہیں گے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے اس سے لوگ باہر نہیں نکلتے. کچھ باتیں جن کا کہنا منع ہے مگر وہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے. ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ ڈیٹ مارنے کے لیے آئے ہیں. اسلام سارے حقوق دیتا ہے، مسلمان نہیں دیتے. سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں. عورت کے ہر مسئلے کو چھپانا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہو یا پھر اس کے پیریڈز ہو. میرے لیے، آپ کے لیے، ہر عورت کے لیے. اسی لیے دیکھتے رہیے عین مطابق. عین مطابق آپ دیکھ سکیں گے 29 نومبر سے ہر پیر کی شام پاکستان میں رات 9 بجے. اور اس وقت پروگرام کی میزبان ندا سمیر اور پروڈیوسر عائزہ عرفان بذریعہ اسکائپ میرے ساتھ ہیں. ندا، یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے ہم نے پرومو میں بھی دیکھا کہ کہا کہ ایسی باتیں ہوں گی جنہیں کرنا بہت ضروری ہے، لوگ کرتے نہیں، اور خواتین کی آوازیں ہم نے دیکھا کہ بہت نمایاں ہوں گی اس شو میں، لیکن کیا یہ صرف خواتین کا شو ہے؟ سارے تو دیکھنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن یہ شو سب کے لیے ہے. ہماری خواہش ہے کہ اسے مرد حضرات بھی دیکھیں، اسے نوجوان نسل دیکھیں، اسے لڑکیاں دیکھیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ویسے تو خواتین بہت پاپولر ہیں، آبجیکٹیفائی بھی بہت کیا جاتا ہے. آپ جگہ جگہ پروگرامز کی میزبانی ہو یا تقریبات کی میزبانی ہو، وہاں پہ خواتین نظر آتی ہیں. آپ کو ٹیلی ویژن پہ بہت خواتین نظر آتی ہیں. اشتہارات کی اگر بات کریں تو آپ کو شیونگ جیل اور ریزر جن میں خواتین کا کوئی کام نہیں ہوگا وہاں پہ بھی خواتین نظر آتی ہیں. لیکن جب بات ان کے ایشوز کی ہوتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ یہ غیرت، عزت، لوگ کیا کہیں گے، ان سے جوڑ دیا جاتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ خواتین بہت پاپولر ہیں پاکستان میں، لیکن خواتین کے ایشوز پر بات کرنا بڑا ان پاپولر سبجیکٹ ہے. تو صرف کوشش یہ ہے کہ ان ایشوز کو سامنے لایا جائے اور اس پر ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکشن ہو اور لوگ بات کریں. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ مرد حضرات بھی بات کریں گے اور خواتین خود بھی بات کریں گی. اچھا عائزہ، آپ اس شو کی پروڈکشن کو دیکھ رہی ہیں اور یہاں پہ یہ میں اپنے ویورز کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایک ایسا شو جس میں خواتین کی آوازوں کو خاص طور پہ آگے لایا جا رہا ہے، اس کو بنا بھی خواتین ہی رہی ہیں، وچ از ویری امیزنگ فار اس. عائزہ، یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہے لوگوں کو ان موضوعات پہ کھل کے بات کرنے کے لیے آمادہ کرنا، جس طرح کے موضوعات ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں آئیں گے؟ ندا نے ان کا ذکر کیا. جی سارا، جیسے کہ ابھی آپ نے پرومو ویڈیو میں دیکھا، ایک جملہ لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں بارہا اس پروگرام کی پروڈکشن کے دوران سننے کو ملا. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی، یہی بات جب ہم اپنے پروگرام کے پارٹیسپینٹس جب ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں یا آنا نہیں چاہ رہے ہوتے بات کرنے کے لیے، انہیں سمجھاتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم خود خواتین کا تعارف کرانا چاہتے ہیں لوگوں سے. خواتین کے تعارف سے میری مراد یہ ہے کہ سوسائٹی کا جو ایک سیٹ نارم ہے، جن سانچوں میں عورت کو دیکھا جاتا ہے کہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور اسی حوالے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس سے نکل کے، کیونکہ عورت
ان سانچوں سے یا ان کرداروں سے بڑھ کے ایک معمار ہے، وہ کردار سازی کرتی ہے آپ کی آنے والے جنریشنز کی. ان سارے حوالوں سے خواتین کی آواز جو ہے اس کو سننا، اس کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے. اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ خواتین کیا کیا کر رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہیں، وہ کیا کرنا چاہتی ہیں، اور ان کی پہچان شاید اس سے بہت بڑی ہے جو ہم سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں. بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خواتین کی پہچان اس سے بہت بڑی ہے. ہر گھر میں خواتین ہیں، لیکن خواتین کی بات کون سن رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور وائس آف امریکہ میں بھی ہمارے لیے یہ بہت اب ضروری ہو چکا ہے کہ خواتین کی آوازوں کو سامنے لایا جائے. وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ سننا ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کا نصف حصہ خواتین ہی ہیں دنیا بھر میں. ندا سمیر، عائزہ عرفان، بیسٹ آف لک. میری تو پوری نظر ہوگی اس پروگرام پہ، میں ضرور دیکھنا چاہوں گی. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو ہم نے بتایا ہے ہمارے ویورز کو کہ کس قسم کی کانٹینٹ ہم لے کے آ رہے ہیں، ضرور ان کا بھی انٹرسٹ پیدا ہوگا. اینڈ مطابق ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں 29 نومبر سے ہر پیر کی شام پاکستان میں رات 9 بجے VOA کے اردو کے جو یوٹیوب پیج ہے اور فیس بک پیج ہے اس پہ نشر کیا جائے گا. بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ عائزہ اور ندا. تھینک یو. پاکستان میں ان دنوں 2 خطرناک امراض خسرہ اور روبیلا کے خلاف حفاظتی ٹیکوں کی مہم جاری ہے. ملک بھر میں 9 کروڑ سے زیادہ بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ پولیو اور کووڈ کی طرح خسرہ اور روبیلا کی ویکسین کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جو ان امراض کی روک تھام کی کوششوں میں ایک رکاوٹ بن رہے ہیں. تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں. پاکستان میں پہلی بار خسرہ اور روبیلا کے حفاظتی ٹیکوں کی بڑے پیمانے پر مہم چلائی جا رہی ہے. میں تو اپنے تینوں بچوں کو سر فلی ویکسینیٹ کیا ہے، کیونکہ آج کل جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں بھی اسی سپیڈ سے ہیں. محکمہ صحت کے مطابق سال 2021 کے دوران اب تک ان دونوں امراض کے 6,500 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں. صرف اسلام آباد میں گزشتہ سال خسرہ کی وجہ سے 36 اموات ریکارڈ کی گئی. میزلز اور روبیلا جو ہیں دونوں بیماریوں سے ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں. خاص طور پہ میزلز جو ہے اس کی تقریباً 70 ڈسٹرکٹس میں آؤٹ بریک ریکارڈ کی گئی تھیں. ہم نے مارچ میں بھی ایک چھوٹے لیول کی کیمپین کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہم پورے پاکستان میں اسکیل اپ نہیں کر سکے تھے. ہم نے پورے پاکستان کو کور کیا. 2 ہفتے تک جاری رہنے والی اس مہم میں ویکسینیشن سینٹرز، اسکول اور سرکاری مراکز صحت میں ان بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، لیکن بہت سے والدین کو اس مہم کا علم نہیں. جب میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ویکسینیشن ہو رہی تھی. اندر میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی اس بارے میں بات کی. میں نے کہا باہر ویکسینیشن ہو رہی ہے، کیا میں اپنے بچوں کو کرواؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ اپنے بچوں کو کروا لیں. اس وجہ سے میں نے کروائی ہے. محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بھی ٹیکے لگا رہی ہیں. اس مہم میں 4 لاکھ رضاکار حصہ لے رہے ہیں. ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ پولیو کی طرح اس ویکسین کے بارے میں بھی والدین کے ذہنوں میں خدشات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں بیمار نہ ہو جائیں، یہ اچھی نہیں ہے، تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا ہے، اپنے بیبی کو لگوائی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں. اس طرح کر کے ان کو مطمئن کرتی ہوں اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مان جاتے ہیں. مگر ماننا ان کو بہت مشکل کام ہے. خسرہ اور روبیلا کے حوالے سے اس مہم میں حکومت پاکستان کے ساتھ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف بھی شریک ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ خسرے اور روبیلا کی علامات ایک جیسی ہو سکتی ہیں، تاہم ان کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں. روبیلا بیماری سے حاملہ خواتین کا حمل ضائع ہو سکتا ہے، جبکہ نوزائیدہ بچے اندھے اور بہرے پن کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے 9 ماہ سے 15 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے یہ ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے. آنے والے دنوں میں ہم اب روٹین امیونائزیشن کی کوریج بڑھائیں گے تاکہ بچوں میں یہ وبائی امراض جو ہیں ان کے پھوٹنے کا عمل کو روکا جا سکے. حکام کا کہنا ہے کہ اس مہم کے دوران نصف سے زیادہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن اب بھی بعض علاقوں میں والدین ویکسین کو مضر صحت سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ ٹیکے نہیں لگوانا چاہتے. امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والی مہم میں یہ خلا بھی پر کیا جا سکے گا. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا. تحقیق، تجربات
اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ کووڈ-19 کی ویکسین آپ نے لگوائی یا نہیں؟ اس کا ریکارڈ پاکستان میں بھی بعض جگہوں پہ طلب کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ میں یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ ہزاروں سوشل میڈیا اکاؤنٹس چند $100 میں جعلی ویکسینیشن کارڈ بنانے کی پیشکش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی الیکٹرانک ڈیٹا بیسز میں اس جعلی سرٹیفکیٹ کا اندراج کا وعدہ بھی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آج اس رپورٹ میں۔ امریکیوں کی اکثریت ہاتھ سے بھرے جانے والے ایک چھوٹے سے کارڈ کو کووڈ ویکسین لگوانے کے ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس میں ان کا مکمل نام، تاریخ پیدائش، ویکسین کی قسم، ڈوزز کی تعداد اور بیچ نمبر درج کیا جاتا ہے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد معلومات دینا تھا، فراڈ سے محفوظ رکھنا نہیں۔ اس کارڈ کا مقصد ماہرین صحت اور مریض کے درمیان رابطے کا ذریعہ فراہم کرنا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں ویکسین لگ چکی ہے اور دوسری ڈوز کی ضرورت کی صورت میں اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے۔ تاہم امریکہ میں آج بھی بڑے پیمانے پر اس کارڈ کو کووڈ ویکسین کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق جوں زیادہ کمپنیز ویکسینیشن کے ثبوت کی درخواست کر رہی ہیں، ویسے ہی جعلی ویکسین کارڈز کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے۔ اس سال کے آغاز میں ہمیں روزانہ تقریباً 5 سے 6 شکایتیں ملا کرتی تھیں اور اب ہمیں جعلی ویکسینیشن کارڈز کی اطلاع دینے والی ہاٹ لائن پر روزانہ 25 تک شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ جعلی ویکسین کارڈز کی پیشکش کرنے والوں نے اپنا کام اکثر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے والی ڈارک نیٹ سے اب انٹرنیٹ پر بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والی سائٹس پر منتقل کر دیا ہے۔ خاصی خراب صورتحال ہے۔ وہ ان کارڈز کو مشتہر کرنے اور بیچنے کے لیے فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ کئی آن لائن گروپس میں جعلی ویکسینیشن کارڈز کی پیشکش کھلے عام کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کچھ خوش باش صارف تو ویکسین کے ان جعلی کارڈوں کے ساتھ اپنی تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں۔ کولیشن فار اے سیفر ویب نامی ادارے نے خود آزما کر دیکھا تو جعل سازوں نے فوری جواب دینے کے علاوہ امریکہ بھر میں کہیں بھی اس کی فراہمی کی ضمانت بھی دی۔ چیک پوائنٹ سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز کے ماہرین کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کے لیے ویکسین لگوانے کو لازمی قرار دیے جانے کے اعلان کے بعد سے ان کارڈز کی فروخت میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ جعلی ویکسین کارڈز بیچنے والوں کی تعداد میں تقریباً 10 گنا اضافہ ہوا۔ اگست میں ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی اور ستمبر میں اعلان کے بعد یہ 10,000 تک جا پہنچی۔ چیک پوائنٹ سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز کے ماہرین کہتے ہیں کہ اسے روکنے کا ایک ممکنہ حل ایک واحد وفاقی ویکسینیشن ڈیٹا بیس کا قیام اور قابل تصدیق ڈیجیٹل ویکسینیشن کارڈز جاری کرنا ہے، جو کچھ یورپی ممالک میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیسا بکلیٹس کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ اور اب کووڈ کے وائرس کا ایک نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے جس سے ماہرین میں تشویش کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ تفصیلات آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ آج کا ویو 360 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو ویو 360 میں شامل رپورٹس دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے گا اور دنیا بھر سے بہت سی اہم خبروں کی تفصیلات اور دلچسپ ویڈیوز بھی ملیں گی۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔